बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आप मेरे से इत्तफाक करेंगे कि मौजूदा साल बहुत से हवालों से पूरी दुनिया के लिए एक इनफरादी हैसियत रखता है। क्या ही खूब हो कि जब हम अगले साल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे कोई ऐसा शख्स हो जो मौजूदा साल की लर्निंग्स को बेस बनाते हुए हमें अगले साल और मुस्तकबिल की तमाम ज़िंदगी के बारे में गाइड कर सके। ही इज़ ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर एंड if not only then among very few who share in terms of fame and appreciation from masses. I am talking about nobody else other than our very own कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। सर, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट बड़ा सिंपल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे पहले 127 लोग ऐसे हैं जो तमाम दुनिया से आकर अपना विजडम शेयर कर चुके हैं। हमारे प्रोग्राम में सिर्फ 3 मौज़ूआत पे बात होती है, लाइफ, एक्सेलेंस और एडवर्सिटी। कासिम भाई, हमने बहुत से प्रोग्राम्स में आपको ये कहते हुए सुना कि नौजवानों को भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो हम अपने 3 टॉपिक्स में से पहले मौजू को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि जब आप कहते हैं कि नौजवानों को भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजार लेनी चाहिए, तो मेरा आपसे सवाल ये बनता है कि जिस चीज़ को भरपूर तरीके से गुजारना है उसकी डेफिनेशन कासिम भाई की डिक्शनरी में क्या है? तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द वर्ड लाइफ? शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि हमें ये कि ये ज़िंदगी है बड़ी देर से पता लगता है। हमें अपने वसाइल का, असबाब का, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन का, फिर उन कवानीन से जो नताइज मिल सकते हैं, इन सब की ताकत का अंदाज़ा बड़ी देर से होता है। अगर ये अंदाज़ा होने लग पड़े कि मेहनत ज़ाया नहीं जाती, अगर ये पता लग जाए कि वक्त को मुनज़्ज़म करने वाला कितना कामयाब हो जाता है, अगर पता लग जाए कि सुस्त लोग कभी ज़िंदगी में बड़ा मकाम नहीं पा सकते, अगर पता लग जाए कि प्रोएक्टिव लोग तरक्की ज़्यादा करते हैं, अगर समझ आ जाए कि वो लोग जिनको दुनिया को लेकर साथ चलना आता है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, अगर ये भी समझ आ जाए कि अकेला कोई शख्स तरक्की नहीं कर सकता, तो फिर आपकी ज़िंदगी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ज़िंदगी को अगर एनर्जी कह लें तो इस एनर्जी ने कन्वर्ट होना है किसी न किसी शक्ल में और नताइज दिखते हैं। वो नताइज अगर आपकी ज़ाती कामयाबी तक महदूद हैं तो ये बड़ी एक महदूद सी ज़िंदगी है फिर। लेकिन अगर आपकी कामयाबी से कईयों की कामयाबी मुमकिन हो गई है, कईयों को रास्ता मिल गया, कईयों को आसानी मिल गई है, कईयों को सिमत मिल गई है, यानी आपकी ज़िंदगी से कईयों की ज़िंदगी बेहतर हो गई है, तो फिर ये कोई ज़िंदगी इस काबिल है कि उसको फिर फॉलो किया जा सके। हम जो यंगस्टर्स हैं हमारे, इंतहा का टैलेंट, इंतहा की एनर्जी, मैं कहता हूँ आज में जितने असबाब वसाइल हैं मेरी आपकी जवानी में नहीं थे। हमें इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए लाइब्रेरियों में जाना पड़ता था, किताब बड़ी रेयर थी, अच्छी किताब ढूंढना बड़ा मुश्किल था। आज इतनी आसानी हो चुकी है हमारे यंगस्टर के लिए कि वो कुछ भी तलाश करना चाहता है, कुछ भी ढूंढना चाहता है, बड़ी आसानी के साथ ढूंढ सकता है, अपने टैलेंट को डिस्कवर कर सकता है, अच्छे मेंटोर की तलाश कर सकता है। यूट्यूब, गूगल, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। इन सब के होते हुए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक मकसद चाहिए और दूसरा उस मकसद पे, उसके ट्रैक पे चलने वाली इस्तकामत चाहिए, डिटर्मिनेशन। अगर आपने डिफाइन कर लिया कि मैंने कहीं पहुंचना है और आपने तय कर लिया कि ज़िंदगी के 10-20 साल इस एम को, मकसद को मैंने देने हैं, तो अल्लाह ताला आप पे कामयाबी, कामरानी के सारे रास्ते खोल देता है। हमारे यंगस्टर का प्रॉब्लम ये है कि ना वो वक्त की तंजीम अच्छी जानता है, ना वो अपने टैलेंट को डिस्कवर करता है, ना अपनी स्ट्रेंथ से वाकिफ होता है। वो बने बनाए ट्रैक पे चलता है जो कि बड़ा आसान है। वो नए ट्रैक्स, नए रास्ते डिस्कवर नहीं करता। जब तक आप नया नहीं करते, कुछ नया नहीं मिलता। सो मैं समझता हूं कि जिंदगी को भरपूर गुजारने का मतलब ये है अपने वक्त, एनर्जी, वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए। क्या ही खूब कहा। और आपने वो तमाम गुफ्तगू को अगर मैं ख़ुलासा करना चाहूँ शाह साहब, तो आपने 2 चीज़ों का बताया कि एक ज़िंदगी के अंदर मकसद को आइडेंटिफाई करना है और फिर दूसरी चीज़ ये कि उस मकसद के लिए आपने कंसिस्टेंट या इस्तिकामत का जो है वो साथ रखना है। मुझे ये बताइए कि जब आप पर्पस ड्रिवन लाइफ की बात करते हैं, बामकसद ज़िंदगी की बात करते हैं, तो इसका ऑपोजिट एक अनकॉन्शियस लाइफ भी होगी, एक कॉन्शियस लाइफ हो गई, एक अनकॉन्शियस लाइफ होगी। इनके दरमियान में मैं अगर नौजवान हूँ तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा कि मेरी ज़िंदगी बामकसद है या ये अनकॉन्शियसली मैं गुजार रहा हूँ? देखिए, इकबाल ने इस अमल को, जिसको एक शऊरी ज़िंदगी है, बेदारी का नाम दिया। बेदारी का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हैं, यानी बंदा कभी रुक के देखे मैं कर क्या रहा हूँ,
میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میری ساری تگ و دو اور میرا سارا تھکنا شام کو بستر پہ لیٹ کے بندہ سوچے میری آج کی تھکاوٹ کی بنیادی وجہ کیا تھی. کیا میں صرف معاش کے لیے بھاگ رہا ہوں؟ کیا میں صرف گزارا کرنے کے لیے بھاگ رہا ہوں؟ کیا میں صرف ایک زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسے سب کی گزر گئی ہے, یا میری زندگی سے الٹیمیٹ کوئی آبجیکٹو ہے جو میں اچیو کر رہا ہوں, ایک ویژن ہے جس کو میں اچیو کر رہا ہوں. یعنی میرے آج کے کام کے نتائج اگر صرف آج شام کو ہی مل جاتے ہیں تو ایک دیہڑی دار مزدور میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. اگر میرے آج کے کام کے نتیجے کا انتظار مجھے پہلے کو کرنا پڑ رہا ہے تو پھر میں نوکری کر رہا ہوں جس کے لیے 30 دن انتظار کرنا پڑتا ہے اور سال کے انکریمنٹ کا انتظار ہوتا ہے. اگر آپ آج کے دن کو ایک یونٹ مانیں, ایک اینٹ مانیں, اور ایک ایسی دیوار ہے یا ایسا پل ہے جو زندگی میں آپ بنا رہے ہیں, اب دیوار ہے تو رکاوٹ ہے, پل ہے تو کہیں پہنچ جائیں گے آپ, یا پھر آپ پہنچ کے دکھا دیں گے. شہزاد صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ زندگی اتنی بھرپور بھی ہونی چاہیے کہ آپ کہہ سکیں اس سے بہتر نہیں گزاری جا سکتی تھی, اس سے زیادہ بہتر اس کی پیک نہیں بن سکتی تھی. یعنی ہر کوئی جس نے شروع کیا اپنی زندگی کو, آپ خود بڑی سکسیس سٹوری ہیں, ہم وہاں سے شروع کر کے جس کو آپ زیرو مانتے ہیں یا لائف کا مائنس مانتے ہیں, وہاں سے شروع کر کے پہنچے کہاں تک. میں دیکھتا ہوں جی میں نے ٹیوشن پڑھائی, یا میں گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں, جب یہاں آئے تو ہمارے پاس وسائل نہیں تھے, ریسورسز نہیں تھے, وہاں سے شروع کر کے آج تک یا اس سے آگے کے جو گولز ہیں, ٹارگٹس ہیں, ان کو اچیو کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنی انرجی, اپنی زندگی اور اپنے وقت کی پیک دیکھی جائے کہ ان منیمم اسباب اور وسائل کے ساتھ کیا کیا جا سکتا تھا. ہمارا جو مدعا اور مقصد ہے زندگی میں وہ الٹیمیٹ گولز ہیں. میں ایک بڑی ٹریجڈی بتاؤں, بڑی دنیا پوری زندگی گزار کے صرف ایک گھر اور ایک گاڑی بناتی ہے, فوت ہو جاتی ہے. بڑی دنیا وہ بچے پیدا کرتی ہے, پالتی ہے, ان کو جوان کرتی ہے اور فوت ہو جاتی ہے. یہ کوئی گول نہیں ہے. آپ بڑی دنیا کو دیکھیں گے وہ صرف دوپہر کا کھانا کھایا اور کہیں بیٹھ کے انتظار کریں اب رات کا کھانا ہے, ان کے پاس الٹیمیٹ گول کوئی نہیں ہے. جب آپ کے سارے کام کسی ایک الٹیمیٹ گول کے ساتھ جڑتے ہو, آپ سب کچھ کر رہے ہو, تو آخر کار کہیں جا رہا ہو, تو یہ سمجھ آتی پھر زندگی کے پیچھے آپ کا فلسفہ کیا ہے. مجھے یہ بات بڑی ینگ ایج میں جب سمجھ آئی الٹیمیٹ گولز کی, وہ ایک واقعے سے سمجھ آئی. میرے استاد تھے, وہ انگلش پڑھاتے تھے, واصف علی واصف صاحب, اور انہوں نے 50s میں پڑھانا شروع کیا, 60s میں پڑھاتے رہے, ادارہ بنایا, اس ادارے سے کتنی دنیا نے پڑھا. 70s میں وہ ادارہ بند ہونے والا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ واصف صاحب اس میں پیسے نہیں آ رہے, یعنی جو اس کی اکانومی کا سائیکل ہے وہ اس طرح نہیں چل رہا. تو انہوں نے کہا کہ تم سمجھ رہے ہو میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, میں جنازہ اکٹھا کر رہا ہوں. یعنی بندہ اپنی زندگی کا الٹیمیٹ جو آخری جرنی ہے, اگر وہ اکٹھے نہیں کر پایا, اگر وہ محبت کرنے والے اکٹھے نہیں کر پایا, وہ محبت دے کے نہیں گیا. ایک ہمارے بڑے پیارے پرانے دوست تھے, احترام کا ان کے ساتھ تعلق ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ واصف صاحب جب ان کا علاج تھا, ایک آپریشن تھا, اس کے لیے انہوں نے UK جانا تھا. اس زمانے میں پرانا ایئرپورٹ ہوتا تھا, تو جہاز دیکھا جا سکتا تھا, سواریاں جاتی ہوئی اس میں بیٹھتی ہوئی. تو وہ کہتے ہیں جب جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مڑ کے اس طرف دیکھا تو کچھ 100-150 لوگ کھڑے تھے جو ان سے محبت کرنے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پوری زندگی لگا کے میں نے یہ اکٹھے کیے ہیں. یہ جو پوری زندگی لگا کے آپ اکٹھا کرتے ہیں وہ الٹیمیٹ گول ہوتا ہے. وہ محبتیں دی ہیں تو محبتیں کرنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ نے آسانیاں دی ہیں, وہی آسانیاں پھر معاشرے میں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں. یہ یاد رکھیے کہ جو آسانی آپ نے کسی کے ساتھ آج پیدا کی ہے, وہ آسانی کہیں جا کے وہ قرض اتارے گا ضرور. یہ ہو نہیں سکتا. بدقسمت انسان وہ ہے جو کسی کے احسان کو اپنا حق سمجھ جاتا ہے. بدقسمت وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنا رائٹ سمجھتا ہے. وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. خوش ہر وہ بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یار میری حیثیت میری اوقات سے کہیں گنا زیادہ ہے. جب بھی آپ کو لائف یہ لگتی ہے کہ میری گڈ لک ہے, آپ خوش ہوں گے. جب بھی آپ کو لگتا ہے نہیں یہ کوئی خاص نہیں ہے, تو آپ کو لائف پھر روٹین ہی فیل ہوئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے الٹیمیٹ گولز کو اچیو کرنا ہی اصل زندگی ہے. یہ صرف گزارا کرنا, دن گزارنا, ہفتے مہینے سال گزارنا, یہ کوئی زندگی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ اتنا ڈیٹیل میں ڈسکرائب کرنے کا. شاہ صاحب اب 3 میں سے دوسرے موضوع پہ جمپ کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ اگر زندگی اتنی یونیک اور اتنی امپورٹنٹ ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنے مقصد کے لیے اوپر ایکسلنس کے ایکسٹریم لیول پہ جا کے گزارنی ہے. جیسے ہی آپ بات کرتے ہیں ایکسلنس کی, تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ایکسلنس کی ڈیفینیشن کیا, ایکسلنس ہے کیا ہر انسان کو ایکسلنس پہ زندگی گزارنا ضروری ہے؟ اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ شہزاد نے ایکسلنس کے اوپر اپنی زندگی گزاری,
تو اس کا بہترین جج کون ہے؟ کیا قاسم صاحب آ کے مجھے بتائیں گے کہ یس یو آر پاس یا فیل، یا قاسم صاحب کو کوئی اور باہر کا بندہ آ کے بتائے گا کہ ہاں یار تم نے ایکسیلنٹ زندگی گزار لی ہے؟ نہیں، جو آپ کے موجودہ اسباب اور وسائل آپ کے تھے ان کو بھرپور استعمال کر کے کوئی نتیجہ دینا ایکسیلنس ہے. یہ اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے. میرا ایک ہیومن ریسورس، مجھے اس پہ غصہ آنے لگ پڑا کہ کیا کرتا ہے. مجھے چند دن بعد پتہ لگا اس کا آئی کیو بڑا لو ہے، اس کی کسی بھی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ایبلٹی بڑی کم ہے، وہ کسی بھی سچویشن کو ہینڈل جو کرتا ہے اس کا ایکسپوئر ہی اتنا نہیں ہے، کسی بھی بات کو پک کرنے کی ایبلٹی بڑی کم ہے، پھر اسی طرح سے سمجھ کے کمیونیکیٹ کرنے کی ایبلٹی بڑی کم ہے. کیا ہوگا جب یہ میں جان جاؤں گا تو دو رستے ہیں، ایک ہے میں نکال دوں، دوسرا رستہ ہے میں اس کا رول کو نیچے لے جاؤں کہ جس پہ جہاں پر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. آپ کو پتا ہے پائلٹ جو ہوتا ہے، فائٹر پائلٹ F-16 کا، وہ فزیکلی مینٹلی ہر لحاظ سے انتہائی فٹ ہوتا ہے. یعنی اس کے اگر آپ ٹیسٹ دیکھیں جن کرائٹیریاز پہ پورا اتر کے وہ آخر کار اسے پائلٹ کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کے سارے کرائٹیریاز نکال کے دیکھیے، وہ عام بندے والے ہیں ہی نہیں. یعنی اس میں ویکیوم میں رکھ کے اس کے کانوں کا اور پھیپھڑے اور ناک کیا پریشر برداشت کر سکتے ہیں اتنا؟ کیا اس کی ڈیسیژن میکنگ اتنی اچھی ہے کہ ایک وقت میں سامنے جو ایک پینل نظر آ رہا ہے، ہینڈل نظر آ رہا ہے، اس جہاز کی سپیڈ جو ہے وہ ساؤنڈ کی سپیڈ کو ٹچ کر رہی ہے، اور وہ الٹ بھی رہا ہے، وہ کلا بازیاں بھی کھا رہا ہے، وہ الٹا لٹک کے 6 بار کلا بازی لے کے اچانک اگر اس نے کچھ پریس کرنا ہے وہ رائٹ پریس کر سکتا ہے. دس از دی پیک آف ایکسیلنس. عام بندہ نہیں کر سکتا. عام بندہ تو گاڑی میں بکھلا جاتا ہے، عام بندہ تو موٹر سائیکل پکڑ کے بکھلا جاتا ہے، عام بندے نے تو کپ اور گلاس پکڑا ہو تو بکھلا جاتا ہے، عام بندے نے تو کچھ سننا اور سمجھانا ہو وہ بکھلا جاتا ہے. کیا وہ اتنا پریشر برداشت کر سکتا ہے جس میں زندگی اور موت کی کشمکش ہے کہ تھوڑی سی غلطی وہ اس کو اڑا کے رکھ دے گی؟ تو ہر بندے کے لیے ایکسیلنس کا کرائٹیریا مختلف ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر آپ کے پاس 4-5 ڈرائیورز ہیں نا تو آپ ان ڈرائیورز کو بھی کیٹاگرائز کرتے ہیں. اس میں ایکسیلنٹ کون ہے؟ ایکسیلنٹ وہ ہے جو اپنی پرفارمنس اپنے اسباب میں بہترین دے رہا ہے. پھر آپ کو سوٹ کیا کرتا ہے؟ کسی بھی جگہ کی جو JD ہوتی ہے، جاب ڈسکرپشن، اس جاب ڈسکرپشن یا اس رول پہ دیکھنا پڑتا ہے کس معیار کا ذہن چاہیے، کس معیار کا آپ کو بندہ چاہیے. میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو CM ہوتا ہے نا، ایک صوبے کا CM جسے چیف منسٹر کہتے ہیں، XYZ وہ کچھ بھی ہو، یعنی اس کا میں اس پہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں یا بزدار صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، میں کرٹیسائز یا تنقید نہیں کر رہا، سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کا جو پرسنل سٹاف آفیسر ہے نا وہ سول سرونٹ ہوتا ہے، اکثر پولیس سے ہوتا ہے، کم از کم سینئر SP ہوتا ہے، SSP بھی ہو سکتا ہے. ایک SP کے رول کا ایک سمجھدار پڑھا لکھا جس کو رپورٹ لکھنی، جس کو میسج سننا، جس کو سمجھنا آتا ہو، اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. آپ کبھی پرائم منسٹر کو دیکھیے گا، پرائم منسٹر کے ساتھ ایک فوجی بھی کھڑا ہوتا ہے، ان کا ایک سٹاف آفیسرز میں ایک فوج کا بریگیڈیئر یا کرنل رینک کا پرسن ان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک بیوروکریٹ بھی ساتھ ہوتا ہے، 2-3 اور بیوروکریٹس ہوتے ہیں، لیکن ایک مین رول پہ جو پرسنل رول پہ ہیں وہ اس معیار کے دماغ اور بندے پکڑ کے ان کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں. کیونکہ جس رول پہ آگے پرائم منسٹر ہے اس سے کم تھوڑے سے درجے پہ کوئی نہ کوئی پاورز کے دماغ کے بندے ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوں گے، اگر آپ ٹپیکل کلرک پکڑ لیں گے، اس کو دے دیں گے تو وہ کام نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس نے ملک کو چلانا ہے. جتنا بڑا نظام آپ چلا رہے ہوتے ہیں اتنے ہی نظام کو دیکھتے ہوئے IQ، ایبلٹی، صلاحیت چیزوں کے لوگ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی اپنی سینسٹیو چیز کسی ڈفر کو نہیں دے سکتے، کسی بیوقوف کو نہیں دے سکتے. وہ 4-5 بار بیوقوفی کرے گا، آپ ہاتھ جوڑ لیں گے، آپ کہیں گے جی السلام علیکم بھائی. آپ اسی طرح دیکھتے ہیں گریجولی کو کتنا امپروو ہو رہا ہے. میں شہزاد بھائی، میرے پاس کیونکہ ہیومن ریسورس یہاں بھی ہے اور مختلف پروجیکٹس میں ہے، اور زندگی میں نے بڑے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہیومن ریسورس کی فلسفیز کو سمجھا. وہاں سے سمجھ کے میں نے بعد میں کنسلٹنسیز بھی کی ہیں اور بڑے بڑے اداروں میں سرو کیا. میں نے دیکھا ہے سر کہ بڑی دنیا سال بعد بھی ویسی ہوتی ہے جیسے سال پہلے، اس 6 سال بعد بھی ویسی ہوتی ہے جیسے 6 سال پہلے. اس کی وجہ یہ وہ اپنی مشقت اور محنت کے پہیے سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں. بڑے کم لوگ آپ کو ملیں گے ان کے اندر مہینوں میں چینج آتی ہے.
ان میں سالوں میں تبدیلی آتی ہے, وہ کچھ سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. جیسے میرا پرانا شاگرد مجھے ملتا ہے, وہ کہتا ہے میں ٹیوشن پڑھا ہوں, کاپی پہ کاربن پیپر رکھ کے ٹیوشن پڑھائی ہوئی ہے, بورڈ پہ ٹیوشن پڑھائی ہوئی ہے, چھت پہ تمبو لگا کے ٹیوشن پڑھائی ہوئی ہے, گھر کے گیرج میں ٹیوشن پڑھائی ہوئی ہے, 2 بینچ رکھ کے ٹیوشن پڑھائی ہوئی ہے. یہ وہ قاسم علی شاہ کیسے ہو گیا؟ سر یہ ٹرانسفارمیشن ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ کامیاب نہیں ہوتے, سر آپ کر کے تو دکھائیں. میں اپنے زیرو کو جانتا ہوں, میں اپنے مائنس کو جانتا ہوں, آپ اپنے زیرو اور مائنس کو جانتے ہوں گے. وہاں سے کھڑے ہو کے یہاں تک آنا ناممکن تھا. اگر آپ وہاں سے کھڑے ہو کے یہاں تک آ جاتے ہیں. اچھا یہاں پرابلم کیا ہے؟ لوگ کراچی سے لاہور آ جاتے ہیں, لاہور سے کراچی چلے جاتے ہیں, رحیم خان سے لاہور آ جاتے ہیں, لاہور سے اسلام آباد چلے جاتے ہیں, لیکن چینج نہیں ہوتے. جب آپ حالات, واقعات, اپرچونٹیز کے ساتھ خود کو چینج نہیں کرتے, آپ ایکسیلنٹ نہیں ہوتے. بڑا بندہ وہ ہے جو حالات, واقعات کی تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو پالش کرے, جس کو موقع ملے تو وہ اویل کرے, وہ چیلنج آئے تو وہ گھبرائے نہ, اس کو دیکھے. شہزاد صاحب میں پہلی وہ کلاس مجھے آج بھی یاد ہے, میں اس بندے کا احترام کرتا ہوں جس نے غلطی سے مجھے ایک سول سرونٹ کی کلاس میں بھیج دیا تھا. میرے ایک استاد تھے, نام میں نہیں لیتا, تو انہوں نے خود نہیں جانا تھا کیونکہ گورنمنٹ کی ٹریننگ کے چیک بڑا چھوٹا ملتا تھا, 1200 روپے کا چیک ہوتا تھا. ان کو مل گئی اسٹیٹ لائف کی ٹریننگ, تو انہوں نے کہا قاسم علی شاہ صاحب آپ میری جگہ جائیں. میں ویسے ہی بڑا شوقین تھا کہ کوئی کلاس پڑھانے کا موقع مل جائے. شہزاد صاحب میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات بتا رہا ہوں, جب اس کلاس وہ ٹوٹل تھی 50 منٹ کے 2 سیگمنٹ تھے, درمیان میں 15 منٹ کی بریک تھی. بالکل ٹھیک ہے سر. پہلے 50 منٹ میں سیشن تھا, اگلے 50 منٹ میں کویشچن آنسر تھا. اچھا تھے سارے گریڈ 19 کے افسر تھے. درمیان میں جب بریک آئی تو میں نے امی کو کال کی, میں کہا دعا کرو میں بچ جاؤں, کیونکہ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت اگر میں کہوں تو میں انتہا کی تکلیف میں تھا. اچھا. بیکاز سارے ایروگنٹ سامنے میرے بندے بیٹھے ہوئے, جن کی گردن میں سری ہے, جن کے انداز میں طنز ہے, جو مجھے گوریے ڈال رہے ہیں, جو میرا مذاق اڑا رہے ہیں, جو مجھے کراس کوشچن کر رہے ہیں, جو میری بات کو مکمل نہیں ہونے دے رہے اور درمیان میں کوشچن کر دیتے ہیں. سر آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں, میں نے زندگی میں ایسی ہزاروں کلاسز فیس کی ہیں جس میں آڈینس کے کویشچنز کو لیا ہے, جس میں ڈیبیٹ کی ہے, جس میں ڈسکشن کی ہے, جس میں آرگیو دی ہیں, جس میں بات چیت کی ہے. اور مزے کی بات, ایک دفعہ میں جوڈیشری کی کلاس پڑھا کے نکلا تو ایک بڑے قابل جج تھے, وہ بعد میں مجھے چائے کے پیالی پہ ملے, جب بریک آتی تھی تو انہوں نے کہا کاش شاہ صاحب آپ وکیل ہوتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی آپ کو دلیل دی نہیں آتی ہے, آپ کو کنونس کرنا آتا ہے. تو میں نے کہا میں نے اپنی کنونسنگ پاور کو لیکچرز میں کنورٹ کر دیا. میں وکیل نہیں ہوں, مجھے پتا اگر میں وکیل ہوتا اور اتنے ججز کا میں ٹیچر بھی ہوتا تو میرے پاس بزنس بڑا آنا تھا, لیکن قدرت نے میری نظام, روزی روٹی اور کہیں اور اسائنمنٹ لکھی. ایکسیلنس اپنی پیک کو دیکھنا ہے, اپنے دی بیسٹ کو دینا ہے. سوال یہ ہے کہ ایکسیلنس کو اچیو کرنا کیوں ضروری ہے؟ سر دیکھیں زندگی ملی ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ نے صرف عبادتوں کا نہیں پوچھنا, اللہ نے وقت کا حساب لینا ہے, اللہ نے وسائل کا حساب لینا ہے, اللہ نے وہ تمام کے تمام جو اسباب پیدا کیے تھے اس کا حساب لینا ہے. جب حساب لینا ہے تو ایک ذمہ دار انسان جو کہ جواب دے گا تو اللہ پوچھے گا کہ تجھے میں نے سب چیزیں ریسورسز دیے, تو نے پھر کیوں نہیں استعمال کیے؟ یہ ریسورسز ہیں جو اس کمرے میں نظر آ رہے ہیں, ان کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے, اچھی نیت سے استعمال کیا جائے. اگر یہ پڑے رہیں, ان پہ شاپر چڑھے رہیں, ان کو استعمال نہ کیا جائے تو بھائی اللہ نے جواب ہم سے لینا ہے. یہ سب کچھ تھا, تم نے ان چیزوں کے ذریعے کیا کیا؟ ہم تو تھکے ہوئے کیمرے کے ذریعے, شہزاد بھائی یہ ویڈیو وائرل ہوگی ساری کی ساری, تھکے ہوئے ریسورسز سے, بڑے ایک عام سے چھوٹی سی ٹیم کے ذریعے سارے دنیا میں ویڈیوز وائرل ہو گئیں. یہ سسٹم تو بعد میں ہم نے بنایا سارا. سو آپ کے پاس جو ہے اس کا دی بیسٹ دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ اسپیشلائزڈ ڈومین کے اندر کام کرنا چاہیے, جیسے ایڈیسن, فورڈ یا برسٹون کی ایگزامپل دیتے ہیں. دوسری طرف ایک فینومینا یہ ہے کہ آپ کو بیلنس لائف گزارنی ان ٹرمز آف رولز. یہ دو فینومیناز کے درمیانی راستہ کیسے کریٹ کر کے ایکسیلنس کو کوئی بندہ پہنچ سکتا ہے؟ شہزاد صاحب گزارش یہ ہے کہ ایڈیسن فادر بھی ہوگا, باقی رول بھی ہوں گے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس نے کہا ہوگا کہ میں نے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں نے بلب بنانا ہے, اس نے نہیں کہا ہوگا کہ میں نے روٹی نہیں کھانی کیونکہ میں نے بلب بنانا ہے. لیکن ایک چیز ایسی اس کی زندگی میں ضرور ہوگی جو اس نے عام لوگوں سے زیادہ بہترین کر دی ہوگی. آپ کو کھانا کھانا ہے, بچے پالنے ہیں, سونا ہے, جاگنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. کوئی ایک کام ایسا ضرور ہے جس کو آپ کو روز کرنا ہے, تواتر سے کرنا ہے, محنت سے کرنا ہے. کل 15 دسمبر تھی, میری ٹیم نے ایک بلاگ لکھا. انہوں نے لکھا کہ 10 سال پہلے ہم نے جو پیج بنایا تھا جس پہ کچھ بھی نہیں تھا, صرف قاسم علی شاہ صاحب کی فوٹو لگائی تھی, ان 10 سالوں میں یہ 33 لاکھ لائک کا پیج تو ہے,
لیکن دن کی 10 12 15 پوسٹیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. سو وہاں سے یہاں تک کا سفر وہ ڈیلی ہم نے طے کیا ہے, وہ ڈیلی کچھ کیا ہے, وہ سنڈے کو بھی کیا ہے, وہ سیٹرڈے کو بھی کیا ہے, وہ عید والے دن بھی کیا ہے. وہ آج 16 دسمبر ہے, آج ایک بڑا مشکل دن پاکستان پہ ہمیشہ رہا ہے, وہ سقوط ڈھاکہ کی شکل میں ہو یا APS کا واقعہ ہو, تو اس کے مطابق پوسٹیں آج بھی بنی ہوں گی. تو ڈیلی کی محنت کرتے جانا اور کرتے رہنے سے ہی آخرکار کوئی ٹارگٹ پورا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب, اب تیسرے اور آخری موضوع پہ آتے ہیں, اور وہ ایڈورسٹی ہے, پرابلمز اینڈ چیلنجز ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ پیاس لگنے سے پہلے کنواں کھود لینا چاہیے. یہ کووڈ جیسی جو پرابلم آئی تھی, اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کیا کیا جائے. تو ایسی پرابلم آنے سے پہلے پرابلم کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پہلے دن سے شہزاد صاحب میں ایک ہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی دنیا میں کوئی چیلنج آیا, وہ انسانیت کو آیا یا انسان کو آیا, سب سے پہلا کام اسے ایکسیپٹ کرنا. جب آپ یہ ماننے کے چیلنج ہے تو پھر تو رستے بننے لگ پڑتے ہیں. آپ ماننے کو تیار نہ ہو, جب آپ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ چیلنج ہے, تو پھر آپ کے لیے نئے رستے نہیں بنیں گے. یا آپ سست ہو کے, کام چور ہو کے آپ سیفر سائٹ پہ چلے گئے کہ میں انتظار کرتا ہوں, کسی بہتر وقت میں دیکھ لیں گے. بہتر وقت تو یہی ہے. دوسری بات, آج سے کچھ سالوں کے بعد اسی کووڈ کو ڈسکس کرتے کئی لوگوں نے کہنا جی بیڑا غرق ہو گیا. ابھی بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہنا گڈ لک تھی, اس سے ہم نے بڑا کچھ لرن کیا, اس سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا, اس سے بڑی چیزیں ہماری امپروو ہوگی, ہم ڈیجیٹلی زیادہ پینیٹریٹ کر گئے, ہمارا یوٹیوب زیادہ گرو کر گیا, ہمارا سسٹم زیادہ گرو کر گیا, ہم نے کئی نئے پروجیکٹس شروع کیے, ہم نے آن لائن ٹیچنگ اس کی طاقت کی پیک دیکھی. بے شمار ایسی کلاسز ہیں جس میں سینکڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا, بڑی دنیا ہم سے انگیج ہوئی. چند دن پہلے انہوں نے بتایا کہ 207 ملین گھنٹے انگیج کیا آج تک 5 سالوں میں یوٹیوب چینل نے میرے, اور میکسیمم انگیجمنٹ اس کووڈ میں رہی ہے. تو یہ اس کی طاقت ہے. آپ جب کسی بھی چیز کا نیگیٹو کا پازیٹیو اسپیکٹ دیکھتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ چیزیں صرف نیگیٹو نہیں ہوتی, اس کے ایک پازیٹیو سائیڈ بھی ہوتی ہے. زندگی کے بدترین لمحات بھی آپ کو کسی وقت میں سکھا رہے ہوتے ہیں. آپ اگر لرن کرنا چاہیں, آپ گرتے ہیں, آپ اس کے بعد سنبھلنا سیکھ لیتے ہیں, آپ چلنا سیکھ لیتے ہیں, آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے, اس تکلیف سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں. سم ٹائم کرٹیسزم آ رہا ہوتا ہے, اس کرٹیسزم میں بڑی حکمت ہوتی ہے. کچھ ایسے ویلڈ پوائنٹ ہوتے ہیں جن کو آپ کو زندگی میں شامل کرنا ہوتا ہے. بڑی چیزیں حسد کے اوپر مبنی ہوتی ہیں اور آپ کو اگنور کرنا ہوتا ہے. بہت شکریہ قاسم بھائی آپ کے ٹائم دینے کا. آپ اپنے 6,500 سے 7,000 بکس کی جو لائبریری ہے, اس میں سے ہمارے ناظرین کے لیے ٹاپ 3 بکس ریکمینڈ اگر کر سکیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے, لائف, ایکسلنس اور ایڈورسٹی. دیکھیں, سب سے اچھا کام جو پبلک میں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے وہ اسٹیفن کووے کا ہے, دوسرا جان سی میکسویل کا ہے, تیسرا ٹونی رابنس کا ہے. یہ تینوں ایسے جو عوامی طور پہ سمجھے جا سکتے ہیں. چوتھا بھی اگر کرنا چاہیں تو وہ رابن شرما ہے, اس کی کتابیں بڑی اچھی ہیں. تو یہ چاروں رائٹرز کی کتابیں گوگل پہ بھی اویلیبل ہیں, یوٹیوب پہ بھی ایزیلی بازار میں بھی اویلیبل ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا قاسم بھائی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے گا. السلام علیکم.